अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर जी इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं और हमेशा की तरह कुछ अहम तज्जिया भी आपके साथ शेयर करूंगी। बड़ी मिलीजुली सी इस वक्त सिचुएशन है। बहुत से लोग डिसअपॉइंटेड हैं। आज खास तौर पर कुछ लोग बहुत डिसअपॉइंट फील कर रहे हैं क्योंकि जो मनाजिर वो टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे थे उन्हें वो अच्छे नहीं लगे और उनका ये ख्याल है कि उनका मैंडेट चोरी करके जिस अंदाज से ये हुकूमत मुसल्लत की जा रही है ये बड़ा तकलीफ देह है उनके लिए। जबकि कुछ लोग गुस्से में महसूस होते हैं और वो बाकायदा गुस्सा निकालते हुए नज़र आ रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं सिस्टम को, मायूस भी नज़र आते हैं। और कुछ लोग अभी भी उम्मीद का दिया जलाए हुए हैं और अभी भी फाइटिंग स्पिरिट रखते हैं और उनका ये कहना है कि जो उनका लीडर है वो समझता है कि आखिरी गेंद तक खेलना है, कभी भी हार नहीं माननी। तो हम आगे भी लड़ेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, अभी इस वक्त जिस अंदाज से भी जिस तरह भी इन्होंने ये फेज़ में कुछ थोड़ी बहुत कामयाबी हासिल की है, भले फाउल प्ले करके, लेकिन बहरहाल जी हम लड़ेंगे। तो मुख्तलिफ लोगों से आज मेरी जो गुफ्तगू हुई, जो मेरे जज्बात मैंने लोगों के सामने देखे और कुछ मैं सोशल मीडिया पे जो ऑब्ज़र्व कर रही थी थोड़ा बहुत जब जब एक्स चलता था और बाकी जगहों पर, तो मैं इस नतीजे पे पहुंची कि इस वक्त एक मिक्स किस्म की फीलिंग जो है वो मौजूद है अवाम के अंदर। तो इस सारी सूरत हाल में क्या आगे होने जा रहा है इसके ऊपर बात करेंगे और जनाब आपको ख़बर देंगे कि आज पंजाब असम्बली के इजलास में ऐसा क्या हुआ कि सब PMLN वाले खुद नवाज शरीफ साहब के खिलाफ एहतजाज क्यों कर रहे थे। इसके ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। असद अली तूर साहब जो कि एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उनको आज FIA ने 8 घंटे तक तहवील में लिए रखा और उनसे पूछताछ की गई। इस सारे मामले के ऊपर बात करेंगे। नया जो चेयरमैन लाने का फैसला किया गया PTI की तरफ से, बैरिस्टर गौहर की जगह अली जफ़र साहब को नामजद किया गया, इसके ऊपर बड़ी बात हो रही है। और बैरिस्टर शेर अफजल मरवा साहब ने इसके ऊपर जो बात की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उस पर बात करेंगे। फिर कुछ बात करेंगे जी IMF ने भी कुछ जवाब दिया है, जो ख़त लिखने की बात हो रही है उसके हवाले से उसने क्या जवाब दिया, उससे क्या पता चलता है, शेयर करूँगी आपके साथ। और चीफ मिनिस्टर सिंध के लिए मुराद अली शाह एक दफ़ा फिर मरकज़ी इंतखाब ठहरे हैं, तो इसके ऊपर भी कुछ कमेंट करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले आपको बताते हैं जनाब कि पंजाब असम्बली में क्या सूरत हाल। कुछ तो इसका अहवाल मैंने आपको बताया कि किस तरह से मरीम नवाज साहिबा पिछले दरवाजे से एंटर हुई, सहाफ़ियों से बात नहीं की, जो पुलिस का एक देखा जा रहा था भारी भरकम किस्म का जम्मे गफ़ीर, जैसे पता नहीं यहाँ पे कोई जंग लड़ने आए हैं। तो ये सवाल अपनी जगह बिल्कुल जायज़ तौर पर उठ रहा है कि क्या मरीम नवाज ने इसी तरह बंदूक के जोर पर ही हुकूमत करनी है। और बज़ाहिर ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि जब आपके पास मॉरल अथॉरिटी ना हो, जब आपने ठीक तौर पर जायज़ तौर पर हुकूमत ना ली हो, तो फिर आपको ज़ाहिर है कोई हथियार तो अपनाना पड़ता है। और ये हथियार इस वक्त यही है इनके हाथ में कि ज़ोर ज़बरदस्ती और इंतज़ामी ताकत के तौर पर उसके ज़ोर के ऊपर ये हुकूमत करेंगे। जब आपके पास मॉरल अथॉरिटी ना हो तो फिर आप इसी तरह से पावर के तहत ही हुकूमत कर सकते हैं। लेकिन इस सारे बीच में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, वो ये कि जनाब आज PMLN की मुख्तलिफ जो ये मेंबरान थे असम्बली के, ये मियाँ नवाज शरीफ के पोर्ट्रेट लेकर आज असम्बली के अंदर दाखिल हुए और बड़ी बड़ी तस्वीर थी उनके हाथ में मियाँ नवाज शरीफ साहब की, और ये नारेबाजी करते हुए अंदर दाखिल हुए और यहाँ पर भी पहुँचकर भी वहाँ पर नारेबाजी की। और फिर जब PTI के लोग अंदर दाखिल हुए ऐवान के अंदर, तो इन्होंने उन्हें देख कर घड़ी चोर के नारे लगाने शुरू कर दिए। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग था सिनेरियो, इसलिए कि पहली नज़र में तो जब मैंने मियाँ साहब के पोर्ट्रेट वाली तस्वीर वाली जो इनकी फुटेजेस देखी, वीडियोस देखी, तो मैं यकीन मानिए एकदम तो परेशान हो गई। मैं ये सोचने लगी कि अल्लाह खैर करे, मियाँ साहब खैरियत से तो हैं, क्योंकि आम तौर पर इस तरह दो ही मौके होते हैं कि जब आप किसी लीडर की तस्वीर लेकर जो है वो ऐवान में दाखिल हो जाएं। एक तो ये वजह हो सकती है कि वो शख्स किसी जुल्म और बर्बरियत का शिकार है और आप उससे यकजहती का इजहार कर रहे हैं, और जिसने उसको जुल्म का शिकार किया हुआ है, जो जालिम है, उसके सामने आप एहतजाज करते हैं, तो एहतजाजन आप ये तस्वीर लेकर आ जाते हैं। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि खुदा न खास्ता वो शख्स जो है वो दुनिया में मौजूद नहीं रहा और उसके बाद उसकी कुर्बानियों के एवज आपको कोई कामयाबी मिले, तो आप उस कामयाबी को सेलिब्रेट करते हुए उसको एक खराज तहसीन पेश करने के लिए उसकी तस्वीर ले आएँ, तो तब भी बात समझ में आती है। लेकिन इंटरेस्टिंगली इस वक्त तो ये दोनों ही सूरत हाल नहीं थी PMLN की, क्योंकि मियाँ साहब तो बिल्कुल खैरियत से हैं, माशाल्लाह जिंदा हैं,
تو جس انداز سے ان کی تصاویر لائی گئی اس سے تو ایسے اندازہ ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا انہیں، جو ان سے اظہار، یعنی اس طرح کی میں نے ایک موقع پہ دیکھا تھا کہ محترمہ کی تصاویر لائی گئی تھی بے نظیر صاحبہ کی، تو چلیے وہ سمجھ میں بھی آتا ہے کہ وہ دنیا میں نہیں رہیں، تو اس کے بعد اگر کوئی انہیں ٹریبیوٹ پیش کر رہا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، لیکن میاں صاحب تو ابھی حیات ہیں بھائی، تو ان کی تصاویر اس طرح لا کے آپ کیسا اظہار یکجہتی ان کے ساتھ کر رہے تھے، یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ اور اگر آپ احتجاج کر رہے تھے تو آپ کس کے خلاف احتجاج کر رہے تھے؟ بھائی آپ خود حکومت بنانے جا رہے ہیں، اور جس طرح کی بھی بنانے جا رہے ہیں، بہرحال بنانے جا رہے ہیں، اور میاں صاحب کے ساتھ تو اس وقت کوئی ظلم نہیں ہو رہا، نہ تو ایسا ہے کہ وہ کوئی جیل میں ہے، نہ ایسا ہے کہ ان کو زبردستی کسی نے وزیر اعظم نہیں بننے دیا، اپنی مرضی سے وہ وزارت عظمیٰ کی دوڑ سے الگ ہوئے ہیں اور چپ کر کے سائڈ پہ بیٹھ گئے ہیں روٹ راٹ کے، تو آپ کس حساب سے ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کی تصاویر لے کر آ رہے ہیں؟ مثلاً اگر پی ٹی آئی والے عمران خان کی تصویر لے کے آتے تو سمجھ میں بھی آتا کہ وہ احتجاجاً تصویر لے کے آئے ہیں کہ بھائی ان کے لیڈر کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور لوگوں نے اس کو مینڈیٹ دیا، تو چلیے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ایک اپنے لیڈر کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں اور ظالموں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، تو سمجھ میں آتا ہے۔ میاں صاحب کی تصاویر اٹھانے کی لٹرلی کوئی لاجک نظر نہیں آئی۔ سیریس قسم کا ایک کرائسس ہے پی ایم ایل این کے پاس، جو بھی ان کی مختلف جو مہم ہے اس کو ڈیزائن کرتا ہے، اور جو بھی اس قسم کے بھونڈے آئیڈیاز ان کو دیتا ہے نا، ویسے سلوٹ ہے اس کی عقل مندی اور دانشوری کو، سیریسلی، مطلب ان لوگوں کو سیریسلی بہت اچھے ایڈوائزرز کی ضرورت ہے میرے خیال سے۔ اور پھر انٹرسٹنگلی وہ تصاویر میاں صاحب کی اٹھائی ہوئی ہیں، اور جب پی ٹی آئی کے لوگ آ رہے ہیں تو وہ گھڑی چور کے نعرے لگا رہے ہیں، وہ بظاہر دیکھنے میں ایسے لگ رہا تھا کہ وہ میاں صاحب کو گھڑی چور کہہ رہے ہیں۔ تو یہ عجیب و غریب قسم کا آئیڈیا جس کا بھی تھا، بھائی دونوں ہاتھوں سے سلام ہے اس کو، اپنے ہی لیڈر کی اس طریقے سے جو آپ نے آج تضحیق کی یا توہین کی ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آئی کہ میاں صاحب سے کس بات کا بدلہ لیا گیا پی ایم ایل این کی طرف سے۔ لیکن بہرحال لوگوں کو سوشل میڈیا پر میمز بنانے کے لیے ایک اچھا کانٹینٹ ضرور مل گیا اس ساری صورتحال میں۔ اس کے علاوہ جی یہ طے ہوا ہے پی ایم ایل این کی طرف سے کہ جو مختلف نشستیں ہیں وہ چھوڑی جائیں گی، جو سینئر قیادت ہے پی ایم ایل این کی، جنہوں نے صوبائی اسمبلی کی ہوئی نشستیں لڑی تھیں یا جیتی تھیں، جس طرح بھی جتوائی گئیں، جو بھی ہوا، تو بہرحال وہ چھوڑیں گے اور وہ نیشنل اسمبلی میں رہیں گے۔ اور ان میں حمزہ شہباز بھی شامل ہیں، شہباز شریف صاحب بھی شامل ہیں، اس کے علاوہ علیم خان صاحب بھی شامل ہیں، اور بھی کچھ رہنما جو ہیں وہ یہاں پہ چھوڑیں گے پنجاب کی نشستیں اور جائیں گے نیشنل اسمبلی میں۔ دوسری طرف مریم نواز صاحبہ نے نیشنل اسمبلی کی جو 119 والی سیٹ تھی ان کی، شہزاد فاروق صاحب سے جو انہوں نے یوں کہہ لیں کہ روبری سے جیتی تھی، تو وہ والی نشست وہ چھوڑ رہی ہیں، اور وہاں پہ اب یہ جو نشستیں چھوڑیں گے تو یہ دوبارہ انتخاب ہوں گے، تو لاہور میں یہ تقریباً 5 نشستیں بنتی ہیں جہاں پر دوبارہ انتخاب ہوں گے، صوبائی اسمبلی اور نیشنل اسمبلی کے مختلف حلقے ملا کے۔ تو جی مریم نواز صاحبہ اب اکیلی راج کریں گی پنجاب میں، حمزہ شہباز کو بھی دور پھینک دیا گیا ہے، شہباز شریف صاحب کو بھی دور پھینک دیا گیا ہے، تو ٹوٹل ان کو ایک پلین فیلڈ دے دی گئی ہے، اور ان کے ساتھ ان کی جو بھی اب آپ کہہ لیں بیگ ٹیکر، جو بھی آپ کہہ لیں، وہ مریم اورنگزیب صاحبہ ہوں گی، جو ان کے ساتھ ساتھ ہمیشہ موجود رہتی ہیں، اور پتہ نہیں کیوں بہرحال وہ ساتھ رہیں گی، وہ بھی وہیں پر ان کو اسسٹ کریں گی۔ تو بہرحال جی یہ ساری جو ہے کہانی رہی ہے آج پنجاب اسمبلی میں۔ دوسری طرف پنجاب اسمبلی کے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کے اوپر بہت شدید تنقید ہو رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی آپ نے پرزور احتجاج نہیں کیا، زیادہ بڑا ڈاکہ، 100 سے زائد نشستیں یہاں پر چھینی گئی ہیں اسمبلی کی، اور 34 جو کلیم ہے پی ٹی آئی کا وہ یہ کہ 34 نشستیں اصل میں صرف جیتی ہے پی ایم ایل این، اور ان کو 150 نشستیں دے دی گئی ہیں، اور اس طریقے سے وہ حکومت بنا رہے ہیں۔ تو 102 نشستیں ان کا کلیم ہے کہ جی ان کی پی ٹی آئی کی ان کو دے دی گئی ہیں، لیکن وہ 100 نشستیں کون سی ہیں، ان کے امیدوار 100 وہ بندے کون سے ہیں جن کو ہروایا گیا، وہ کیوں سامنے نہیں آئے؟ اس سے متعلق ظاہر ہے کہ سیریس کویشچنز ریز ہو رہے ہیں کہ کیوں اتنی آسانی سے پنجاب کے مینڈیٹ کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یاسمین راشد صاحبہ ہوں، محمود الرشید صاحب ہوں، اعجاز چودھری صاحب ہوں، پنجاب کی یہ ساری جو سینئر قیادت تھی وہ جیل میں ہے، جو باقی باہر تھے وہ روپوش تھے، جیسے کہ حماد اظہر صاحب ہوں روپوش تھے، میاں اسلام اقبال صاحب روپوش تھے، اور بھی جو 2-3 مین لوگ تھے ان کے وہ روپوش تھے۔ تو سامنے سے آ کے کوئی پریس کانفرنس کرتا، کوئی اسٹریٹجی دیتا، کوئی احتجاج کو لیڈ کرتا، یہ سب ہمیں نظر نہیں آیا۔ تو اس وجہ سے ہمیں نظر آتا ہے کہ پنجاب میں جو اسٹریٹجی تھی پی ٹی آئی کی وہ کافی ڈیفینسو تھی، بالکل انہوں نے اس طریقے سے ایگریسولی اس کو لیڈ نہیں کیا، زیادہ توجہ زیادہ تر ویسے بھی ان کی نیشنل اسمبلی میں رہی۔ ایک چیز ہو گئی۔ اب جو دوسری ایک اہم چیز ہے وہ یہ ہے
کہ اب بیرسٹر گوہر صاحب کو ہٹا کر بیرسٹر علی ظفر صاحب کو جو ہے نامزد کیا گیا چیئرمین. اس کے اوپر بہت سارے لوگ بات کر رہے تھے کہ جی کیوں ایسا ہو رہا ہے. تو شیر افضل مروت صاحب نے اس کے اوپر جو لب کشائی کی، وہ آپ کو پتہ ہے کھلے کھلے بندے ہیں اور کھلی کھلی بات کر دیتے ہیں. شیر افضل مروت نے واشگاف الفاظ میں بتایا ہے کہ جو بیرسٹر گوہر علی صاحب کا ایک کنڈکٹ رہا ہے بیرسٹر بحیثیت چیئرمین، وہ یعنی اس طرح کا نہیں رہا جو ان سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا. وہ ناکام رہے ہیں اس حوالے سے کہ وہ صحیح طور پر لیڈ کرنے میں، پالیسی دینے میں، چیزوں کو ایک لے کے چلنے میں، تو اس میں ان کی اس طرح سے حکمت عملی مفید ثابت نہیں ہوئی. تو اس لیے اب جو ہے وہ کیپٹن چینج کرنے کا فیصلہ کیا گیا. اس پہ میں دیکھ رہی تھی مختلف لوگ بات کر رہے تھے. رؤف کلاسرا صاحب نے بھی اس پہ بات کرتے ہوئے کہا کہ جی ہاں جی عمران خان صاحب کو تو اگریسو لوگ پسند ہیں اور ہاکس پسند ہیں، گوریلا جنگ لڑنے والے پسند ہیں، تو بیرسٹر گوہر تو شریف سا انسان ہے، وہ انہیں کیوں پسند آئے گا، تو شریف لوگ ادھر ٹکتے نہیں ہیں، وہ عمران خان کی نظروں میں جگہ نہیں بنا پاتے وغیرہ وغیرہ. تو بات یہ ہے کہ بھائی اس وقت تو پی ٹی آئی اس کنڈیشن میں ہے کہ جہاں پہ انہیں ایک لڑائی لڑنی پڑ رہی ہے. اب وہ لڑنا چاہتے ہیں نہیں لڑنا چاہتے وہ ایک سوال الگ ہے، لیکن جو حالات ہیں وہ یہ ہے کہ انہیں وہ لڑائی لڑنی پڑ رہی ہے. پچھلے 2 سال سے وہ اسی کنڈیشن میں چل رہے ہیں. تو لڑائی لڑنے کے لیے تو کوئی جنگجو ہی سپہ سالار ہوا کرتا ہے، کوئی کیپٹن ہی ہوا کرتا ہے جب لڑائی والے ماحول میں ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ تب آپ ایک ایسے بندے کو لے آئیں جو ٹھنڈے مزاج کا ہو، تو وہ پھر لڑائی نہیں لڑ سکتا. اور میں اس بات سے اتفاق کروں گی کہ بیرسٹر گوہر صاحب کو بہت جگہوں پہ جہاں پہ وہ بڑا ایگریسو سٹانس لے سکتے تھے لیکن وہ کہیں نظر نہیں آئے. بہت لوگ اس بات پہ تنقید کر رہے تھے کہ جس دن 8 فروری کے رزلٹس آ رہے تھے تو آپ کیوں نہیں آپ نے آ کے وکٹری اسپیچ کی. آپ کو اسی وقت رات کو شور مچا دینا چاہیے تھا جب رزلٹس رکے تھے. آپ شروع ہو جاتے شور مچانا کہ کیوں رزلٹس رکے. وہ کہیں نظر نہیں آئے. 1.5 دن وہ بندہ بالکل منظر سے غائب رہا. اور اس کے بعد بھی جب کبھی وہ آتے ہیں تو بہت ان کا ایک مفاہمانہ سا رویہ ہوتا ہے. میں اس بات کو یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ اچھے آدمی نہیں ہیں، وہ بہت اچھے آدمی ہوں گے، بڑے نائس ہیں، لیکن جو اس وقت حالات کا تقاضا ہے اس میں ایک پریشر بڑھانے والا بندہ چاہیے. دیکھیے یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ اسٹیبلشمنٹ اور ان کے جو تمام یہ سیاسی جماعتیں تھیں ان کو شکست ہوئی ہے 8 فروری کو، اور یہ اندر سے بیسیکلی اس وقت جو ہے وہ شکست خوردہ لوگ ہیں، یہ اس وقت خوف میں مبتلا لوگ ہیں. تو ان کے اوپر خوف بڑھا کے رکھنا چاہیے تھا، دباؤ بڑھا کے رکھنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے ان کو وہ موقع دے دیا کہ وہ دوبارہ سے آپ کے اوپر حاوی ہو جائیں. اگر آپ کرکٹ میچ دیکھتے ہیں تو میں اس کو تھوڑا سا یوں ایلوبریٹ کر دیتی ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ایک دم پے در پہ 4-5 وکٹیں آپ گرا دیں کسی مخالف ٹیم کی تو اس کے بعد آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی پارٹنرشپ کو سیٹل نہ ہونے دیا جائے. اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کمر توڑ دی ہے تو پھر آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ فوری طور پر آپ اس کو ٹوٹل ساری وکٹیں گرائیں، کیونکہ جہاں پر آپ ذرا سے ڈھیلے پڑے کہ چلو جی اب میچ ہماری گرفت میں آ گیا ہے تو وہیں پر وہ ایک پارٹنرشپ بلڈ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور پھر وہ میچ کو بہت کلوز کر لیتے ہیں، آپ کے ہاتھوں سے فتح بھی چھین سکتے ہیں. یہی صورتحال ہوتی ہے کہ جب آپ کا پریشر پڑا ہوا ہے، عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، باہر نکلی ہوئی ہے، رزلٹس آپ کے حق میں آ رہے ہیں، اور تب آپ اگر ڈھیلے پڑ جائیں گے تو دوسرے کو موقع مل جائے گا کہ وہ آپ کے خلاف چڑھائی کر دیں. اور یہی صورتحال ہمیں پی ٹی آئی کے معاملے میں نظر بھی آتی ہے. لیکن بہرحال ظاہر ہے عمران خان صاحب بیسکلی تو کیپٹن ہے لیکن وہ تو اس وقت لیڈ نہیں کر پا رہے. ان سے کمیونیکیشن کا بھی ایک فقدان ہے، فوری ہدایات بھی نہیں لی جا سکتی. ہر موقع کے اوپر انتظار کرنا پڑتا ہے، ملاقات ہو تو اگلی ہدایات آئیں اور پھر آگے بڑھا جائے. تو اس صورتحال میں جو بھی اگر ایسا کوئی کیپٹن ہو جو کہ ایگریسو ہو، جو خود سے لیڈ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو تو ایک الگ معاملہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ہمیں وہ چیز نظر نہیں آئی. اسی طرح سے اگلا بھی جو ویسے چیئرمین ہے بیرسٹر علی ظفر صاحب، میں ان سے بھی یہ بہت زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کری کہ وہ بہت ایگریسو اسٹریٹجی لے کر چلیں گے. وہ بھی ایک بہت نفیس اور سلجھے ہوئے آدمی ہیں، بہت زیادہ شریف النفس ہیں، اور میں بالکل ان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کری کہ پولیٹیکلی وہ کوئی بہت زیادہ ایسے وائز قسم کے ڈیسیجن لے لیں گے یا ایسے جس کو کہتے ہیں نتھ ڈال کے رکھیں گے، تو ایسی کوئی چیز وہ بھی نہیں کریں گے. وہ بھی بڑی ان کی جو ہے ایک بے ضرر قسم کی اسٹریٹجی جو ہے ہمیشہ نظر آتی ہے. ادروائز بہت اچھی بات ہے، ایسے لوگ ہونے چاہیے آپ کی پارٹی میں اور آگے ہونے چاہیے، لیکن جن کنڈیشنز کا سامنا اس وقت پی ٹی آئی کو، اس میں فی الحال ایسے جو آپ کے لوگ ہیں وہ تھوڑا سا آپ کے لیے اتنے بینیفیشل نہیں ہوتے. ایک چیز ہو گئی. اب جناب دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں، اس کے اوپر ویسے پروپیگنڈا بھی بہت ہو رہا ہے لیکن میں نے اپنا سٹانس پہ آپ کو دے دیا. اچھا جی، آئی ایم ایف نے جو یہ پی ٹی آئی کے خط لکھنے والا معاملہ ہے اس کے اوپر تھوڑی بات کی ہے، اور جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں یہ بات کہی تھی
کہ IMF ایسا نہیں ہے کہ عمران خان خط لکھے گا اور وہ پھر پاکستان کو قرضہ نہیں دے گا IMF اور کہے گا کہ جی عمران خان چونکہ مانے نہیں ہیں اور ریگنگ ہوئی ہے الیکشن میں لہٰذا ہم نے قرضہ نہیں دینا. یہ صرف ایک پریشر ٹیکٹک تو ہو سکتا ہے عمران خان کی طرف سے، لیکن اس کا آن گراؤنڈ بہت زیادہ اثر نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو IMF کو انڈیپینڈنٹ باڈی تو ہے نہیں. آپ کو بھی پتہ ہے کہ ان کو جو اثر و رسوخ رکھنے والے ادارے ہوتے ہیں، ممالک ہیں، امریکہ ہو یا اور ہو، انہی کے ظاہر ہے وہ زیر اثر ہے. اور امریکہ کتنا پرو عمران ہے وہ بھی آپ سب کو پتہ ہے، کم از کم ایز اف نہ ہو تو نہیں ہے. آگے اگر بعد میں نومبر میں جا کے حکومت بدل جائے، ٹرمپ آ جائے، کوئی ہو جائے وہ ہو جائے، وہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن ابھی تک تو ایسا نہیں ہے کہ عمران خان کے حوالے سے کوئی وہ نرم گوشہ رکھتے ہوں. تو انہیں کیا پڑی ہے کہ وہ اس چیز کے حوالے سے کوئی IMF کو ڈائریکشن دیں کہ ہاں بھائی آپ اس پہ نظر ثانی کریں کہ ان کو لون دینا ہے یا نہیں دینا. ایک بات. اور جو ان کے سٹیٹمنٹس بھی ہوتے ہیں نا، چاہے یہ کوئی بھی عالمی ادارے ہوں، ان کے سٹیٹمنٹ ضرور آتے ہیں کہ جی ہمیں تشویش ہے، ہم کنسرن ہیں، یہ یوں ہے، یہ بہتر ہے، ڈیموکریسی یوں ہونی چاہیے، فلاں ہونا چاہیے. تو یہ ان کے صرف دکھاوے کے سٹیٹمنٹس ہوتے ہیں. یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ انہوں نے واقعی اس کے اوپر کچھ کرنا ہے. یہ اس کے اوپر تبھی کچھ کرتے ہیں جب ان کا اپنا کوئی مفاد ہو. اگر انہوں نے واقعتاً دیکھنا ہو کہ بھائی یہاں پر کوئی جواز بنانا ہے کسی ملک کو، انہوں نے پابندیاں لگانے کے لیے، اس پہ اٹیک کرنے کے لیے، اس کے کسی حوالے سے بھی اس کو ٹائٹ کرنے کے لیے، اس کا بازو مروڑنے کے لیے، تو پھر تو یہ ان چیزوں کے جواز بنا کے کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن جہاں پہ ان کا مفاد اس بات میں ہوگا کہ جو بھی پپٹ قسم کی حکومت آئے جو ان کو لے کے چلے ان کی پالیسیز کو، تو انہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ یہ بات کریں کہ جی ہاں ڈیموکریسی کیسی ہونی چاہیے، کیسی نہیں ہونی چاہیے، الیکشن کیسا ہونا چاہیے، کیسا نہیں ہونا چاہیے. اور بالکل اس کے عین مطابق IMF نے جو آج اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے خط کے حوالے سے، انہوں نے کہا جی ہم زیادہ کمنٹ نہیں کرتے، یہ پولیٹیکل ایک پولیٹیکل معاملہ ہے، اور جو پولیٹیکل انٹرنل معاملہ ہے اس کے اوپر ہم کیا بات کریں. ہاں البتہ جو بھی نئی حکومت آئے گی ہم اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوں گے. تو اب وہ نئی حکومت کیسے آ رہی ہے، وہ صحیح طور پر آ رہی ہے یا نہیں، وہ ریگڈ الیکشن کی وجہ سے آ رہی ہے یا کس وجہ سے آ رہی ہے، ان کو اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. انہوں نے کہنا ہے جو آ گیا بس ٹھیک ہے، ہمارے لیے ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا جو سرکل ہے اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ ان اداروں سے، ان ممالک سے آپ جتنی مرضی یہ بات کر لیں گے، یہ دباؤ بڑھائیں، ان کو جو سوٹ کرتا ہے یہ اسی کے حق میں جائیں گے، بھلے وہ ٹرو اسپرٹ میں ڈیموکریسی ہو یا نہ ہو. تو اس لیے یہ ایک چال ضرور ہے کہ جی آپ ایک بڑھا رہے ہیں اس کے اوپر دباؤ، لیکن اس کا کوئی اس طرح کا نہیں ہے معاملہ. باقی مراد علی شاہ صاحب جو ہیں یہ ایک دفعہ پھر سے سندھ کے چیف منسٹر بننے جا رہے ہیں. اب اس پہ بھی ایک عجیب و غریب معاملہ ہے. تیسری دفعہ یہ بننے جا رہے ہیں. اس سے پہلے جو سب سے پہلی دفعہ بنے تھے وہ تھوڑا ٹائم تھا کیونکہ قائم علی شاہ صاحب تھے اور پھر انہیں ریموو کر کے انہیں بنایا گیا تھا، وہ آخری کچھ ٹائم رہ گیا تھا ان کا. اس کے بعد پھر اگلی پوری ٹرم اور اب بھی ایک اور ٹرم ان کو دیے جانے کا اعلان ہوا ہے. اب یہ پھر اگین وہی بات ہے کہ کیوں بار بار وہی چہرے وہی چہرے وہی چہرے. ادھر ہم دیکھتے ہیں تو شریف فیملی کے چہرے، ادھر آپ دیکھ لیں تو ان کے بھی صرف کچھ ٹرسٹڈ لوگ ہیں، صرف وہی آپ کو اہم عہدوں پر نظر آئیں گے. مجھے یاد آ رہا تھا کہ نیوزی لینڈ کی جو پرائم منسٹر تھیں جسنڈا آرڈن، بہت مشہور و معروف پرائم منسٹر تھیں اور سب بڑی ان کی کنڈکٹ کی تعریف بھی کرتے تھے. تو کچھ عرصے بعد انہوں نے ریزائن کیا اور انہوں نے اس کی ریزگنیشن میں جو وجہ لکھی وہ یہ تھی کہ میں اتنے سالوں میں آلریڈی جو سرو کر چکی ہوں، اب میرا خیال ہے کہ میرے پاس اب کچھ اتنا بہتر اس سے زیادہ اور آئیڈیا کوئی ہے نہیں ہے، تو اب میں کیوں بلا وجہ عہدے سے چپکی رہوں. میرے خیال سے مجھے کسی اور کو موقع دینا چاہیے کہ کوئی اور آئے اور وہ بہتر آئیڈیاز کے ساتھ آئے اور وہ اس سے بھی زیادہ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکے. تو ان لوگوں میں آپ میچورٹی کا، اخلاق کا، ہائی مورل گراؤنڈ کا، ان کا لیول آپ دیکھیں کہ وہ خود کہہ دیتے کہ یار اب اس سے زیادہ جتنا میں بہتر کر سکتا تھا، جو میرے پاس تھا میں نے کر دیا، اب میں اور کیا، میں فضول میں کیوں چپکا رہا ہوں. لیکن ہمارے ہاں اگر آپ کسی کو کہہ دینا کہ بھائی تو 20 سال یہاں بیٹھا رہے کسی کرسی کے اوپر، تو وہ کہے گا میں 20 سال بیٹھا رہوں. کسی کے عہدے کی میعاد پوری ہو جائے وہ سر توڑ کوشش کرتا ہے کہ ایکسٹینشن مل جائے، بس جان ہی نہیں چھوڑتے. یہی حال جو ہے وہ ان کا ہے سیاستدانوں کا کہ کہیں پر بیٹھ جائیں تو ان کا بس نہیں، یعنی وہی بار بار وہی بھئی کون سی ایسی دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہیں مراد علی شاہ نے سندھ کے اندر. فی الحال تو ہم پانی کی نہریں دیکھتے ہیں، ذرا 4 قطرے گر جائیں کراچی شہر میں. کون سا سسٹم دے دیا انہوں نے، پینے کا پانی صاف دے دیا ہے، کوئی ٹرانسپورٹ دے دی ہے کراچی شہر کو انہوں نے یا سندھ کو اوور آل دے دی ہے، کون سے کوئی آپ نے ایجوکیشن کا معیار بہتر کر لیا. آج تک نقل اور مافیا بوٹی کے ذریعے وہاں پہ میٹرک کے امتحانات ہوتے ہیں. کون سی چیز انہوں نے ایسی کوئی بہترین کر دی ہے
کہ جس کے اوپر آپ یہ بار بار ان کو مراد علی شاہ کو ہی چیف منسٹر بنا رہے ہیں. کوئی پتہ تو لگے کہ بھئی اس وجہ سے ایک دفعہ آئے تو انہوں نے کراچی کا یہ مسئلہ حل کر دیا یا سندھ کا یہ مسئلہ حل کر دیا, دوسری دفعہ آئے انہوں نے ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل کر دیا, تیسری دفعہ آئے تو جی انہوں نے سیوریج کا مسئلہ حل کر دیا. ویسے تو یہ لوکل باڈی کا کام ہوتا ہے سیوریج وغیرہ, لیکن بہرحال چونکہ ہمارے ہاں لوکل باڈی کا اس طرح کا نہیں ہے اسٹرانگ سسٹم. تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو نظر آتی ہیں کہ ہمارے جو ڈیموکریسی ہے اس میں کس طرح کے فلاز ہیں. یہ بیسکلی چند خاندانوں, چند شخصیات کے اندر پھنس کے رہ گئی ہے ہماری جمہوریت. لاسٹلی اسد علی طور صاحب کو 8 گھنٹے ایف آئی اے نے اپنی تحویل میں لیا. اسد علی طور صاحب کو میں سنتی تھی تو میں حیران ہوتی تھی کہ اتنا کھل کے وہ تنقید کرتے تھے, بڑے سخت الفاظ میں تنقید کرتے تھے قاضی فائز صاحب پر, اور جی آئی ٹی جو بنی تھی اس میں نام بھی تھا, اسی سلسلے میں انہیں بلایا بھی گیا تھا. اب 8 گھنٹے ان سے کیا تفتیش ہوئی, ان کے وکلا کو تو ان کے ساتھ نہیں جانے اندر دیا گیا, لیکن وہ بیچارے کافی پریشان, یعنی ان کے ساتھ جو لوگ تھے وکلا وغیرہ ان کے, وہ کافی پریشان تھے کہ انہیں پتہ نہیں گرفتار کر لیا ہے. لیکن ایس ایچ وہ ان کی گرفتاری تو نہیں تھی, ڈیٹینشن کہہ لیں آپ, بس تحویل میں رکھا ہوا تھا اور پوچھ گچھ کی گئی. بہت سارے لوگ اس پہ سوال اٹھا رہے تھے کہ ریلیز اسد طور, یہ وہ. اسد طور صاحب سے میں بہت ساری معاملات کے اوپر متاثر ہوتی ہوں. وہ اچھا ایک اصولی موقف لیتے ہیں اور اچھی صحافت کرتے ہیں اپنے اس میں, جو بھی ان کا ایک سٹانس ہے. کسی سے بھی اختلاف بھی ہو سکتا ہے, اتفاق بھی ہو سکتا ہے, لیکن بہرحال کسی بھی صحافی کے ساتھ زیادتی تو بہرحال نہیں ہونی چاہیے. تو دیکھتے ہیں جی اس کیس کے اوپر ایف آئی اے ان کو کیا سزا سناتی ہے, یا واقعی قاضی فائز صاحب جو کہ جن کی محبت میں پہلے اسد علی طور صاحب گرفتار تھے, کیا ان کے اوپر تنقید کرنے کے جرم میں انہیں پابند سلاسل بھی کیا جائے گا. ہم امید کرتے ہیں ایسا نہ ہو, کیونکہ یہ پھر وہی آزادی اظہار رائے پہ قدغن کے مترادف ہے. جب آپ کام ایسے کریں گے آپ پہ تنقید بھی ہوگی, اور پھر تنقید برداشت کرنے کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے. اب وہ تنقید عمران ریاض کر رہا ہے یا اسد طور کر رہا ہے, میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں, لیکن صحافی کوئی بھی ہو, جو اس کو صحیح لگتا ہے اس کو وہ صحیح کہتا ہے, جو اس کو غلط لگتا ہے اس کو وہ غلط کہتا ہے, اور اس کو یہ کہنے کا حق حاصل ہے. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.